अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाजिर हैं जे नए नावल मोहब्बत हुई महरम, मरियम के कलम से। किस्त नंबर 1। सूरज की हल्की हल्की रोशनी उसके चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। इसकी नीली आंखों में ग़ुरूब आफ़ताब का मंजर बहुत वाज़ेह था। हल्की हल्की आवाज़ें इसके ब्राउन खुले बाल इसके चेहरे के साथ शरारत में मसरूफ़ थे, लेकिन वो तो इस सबसे बेनियाज सामने नज़र आते मंजर में खो रही थी। ये मंजर उसे बहुत पसंद था। हनी, बशमा ने उसे गुस्से से आवाज़ दी। हाँ, क्या हुआ? वो जैसे होश में आई। क्या खड़े खड़े सो गई हो? इतनी आवाज़ें दी हैं तुम्हें? वो काफ़ी देर से उसे आवाज़ें दे रही थी, अब गुस्से में आना तो बनता था ना। हाँ, तो कौन सी क़यामत आ गई थी? गलती मानना तो उसने सीखा ही नहीं था। उफ, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। वो नाराज़गी से कार की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन फिर उसे रुकना पड़ा, क्योंकि दो लड़के काफ़ी देर से इन्हें घूर रहे थे। अब वो इन्हें वापस जाते हुए देखकर इनका रास्ता रोक गए। हानिया ने हैरानी से वशमा को देखा। उसने आंखों ही आंखों में इशारा किया। हानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट देख देते हैं। सही कहते हैं, पाकिस्तान में हुस्न की कमी नहीं है। इनमें से एक लड़का जो हुलिये से अच्छे घर का लगता था, लेकिन इसकी हरकतें। हानिया को तो गुस्सा ही बहुत आया, लेकिन उसने चेहरे से मुस्कुराहट न जाने दी। वो चुपचाप उसे देखती रही। अच्छा यार, छोड़ो बातों को। लड़कियां पहले ही हमारे साथ डेट के लिए तैयार लगती हैं। उसे हानिया की मुस्कुराहट से अपना मतलब निकाला। सही कहा तुमने, पाकिस्तान में हुस्न की कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जूतों और थप्पड़ों की भी कोई कमी नहीं है। ये कहते साथ ही हानिया ने इस पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर दी, जबकि वशमा ने भी दूसरे लड़के पर हाथों और मुक्कों का खूब इस्तेमाल किया। वो दोनों महज 5 मिनट में पहचाने ही नहीं जा रहे थे। इनमें उठने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। भाई, और हुस्न देखना है, यही काफ़ी है? हानिया ने शरारत से उसे देखते हुए पूछा। नहीं, इतना ही काफ़ी है, एक ने हाथ जोड़ते हुए कहा। चलो हानी, हम चलते हैं। वशमा ने हानिया को हाथ पकड़कर कहा और कार की जानिब बढ़ने लगी। इन दोनों लड़कों ने शुक्र अदा किया और इस वक्त को कोसने लगे जब उन्होंने इन्हें छेड़ा था। क्या है यार, अभी कुछ देर और रुक जाती। बहुत मज़ा आया वैसे आज। इतने दिनों के बाद कोई हाथ में शिकार मिला। हानिया ने वशमा से हाथ छुड़ाते हुए कहा। मज़े की कुछ लगती, ये तो तुम्हें आंटी बताएंगी ना, जब इस वक्त तक बाहर रहने का जवाब बताओगी। क्या मतलब, इस वक्त तक? ओह नो। वॉच पर नजर पड़ती हुई उसके मुंह से बेख्तियार निकला। वॉच रात के 8 बजा रही थी। आज तो शामत पक्की, इसने कार स्टार्ट करते हुए कहा। कोई बात नहीं, कभी कभी खुद को माओ का शिकार भी बनना चाहिए, वशमा ने सेल फोन पर गेम खेलते हुए कहा। हानिया ने उसे ड्राइविंग करते हुए तीखी नजरों से घूरा। वो कॉफ़ी शॉप में बैठा ग्लासवाल से बाहर बरसती हुई बारिश देख रहा था। हालांकि आज वो काफ़ी थका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इसके चेहरे पर थकावट के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो वहाँ रीमा से मिलने आया था, जो उसकी यूनी की फ्रेंड थी और काफ़ी समझदार लड़की थी। वो जानता था कि वो उसे भी पसंद करती है और शादी भी करना चाहती है, लेकिन इसका कोई ऐसा इरादा नहीं था। इसलिए इसके लिए सिर्फ रीमा एक दोस्त थी। हाँ, लड़कियों को अपने पीछे लगाने का बहुत शौक था उसे। अभी भी वो रीमा के इसरार पर ही आया था। कॉफ़ी शॉप के डोर से रीमा एंटर होती हुई दाखिल नजर आई, तो वो सीधा होकर बैठा। हेलो डियर, रीमा ने बैग टेबल पर रखते हुए इससे हाथ मिलाया। हाय, इसने भी खुशदिली से जवाब दिया। कैसे हो? रीमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। एब्सोल्युटली फाइन, उसने दिलचस्पी से उसे देखते हुए जवाब दिया। आजकल कहाँ बिजी होते हो? उसने वेटर को इशारे से 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। कुछ खास नहीं, वही ऑफिस की मसरूफियात। तुम बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में? उसने खुश दिली से जवाब दिया। लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब शादी का सोच रही हूँ, गहरी नजरों से जुबैर हैदर को देखते हुए उसने जवाब दिया। जुबैर के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी जाहिर हुई, लेकिन एक ही पल वो अपने तासुरात छुपा गया। गुड, कोई है नज़र में? उसने वेटर से कॉफ़ी देते हुए रीमा से पूछा। रीमा उसे देखकर रह गई। उसने एक पल में सोचा कि जुबैर को बता देना चाहिए। हाँ, वो मैं, लेकिन बात इसके मुंह में ही रह गई। जुबैर के सेल पर कॉल आ रही थी। एक्सक्यूज़ मी। वो मोबाइल कान से लगाता हुआ बाहर चला गया। वो इसकी पुश्त को देख कर रह गई। 2 मिनट बाद ही वो वापस आता हुआ दिखाई दिया। सॉरी, मामा की कॉल थी, वो वेट कर रही हैं, फिर मिलेंगे, बाय। वो बिल पे करता कार की कीज उठाता बाहर निकल गया। रीमा ने बमुश्किल आंसू रोके और वो भी बाहर चल पड़ी। इसकी कार जैसे ही घर में दाखिल हुई, मरवा बेगम गैराज में खड़ी नजर आई।
ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان کا موڈ اچھا نہیں ہے۔ گاڑی کھڑی کر کے وہ باہر نکلی اور سیدھا مروہ بیگم کی طرف بڑھی۔ ہیلو ماما، کیسی ہیں آپ کا فیس بتا رہا ہے کہ آپ مجھے کافی مس کر رہی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، اب میں آ گئی ہوں نا، آپ کے ساتھ ڈھیر سارا ٹائم اسپینڈ کروں گی۔ مروہ بیگم کے گلے میں بازو ڈال کر انتہائی خوشگوار لہجے میں اس نے کہا۔ نہیں بیٹا، میں نہیں، میرے ہاتھ آپ کو کافی دیر سے مس کر رہے تھے، انہوں نے پیار سے جواب دیتے ہوئے اس کی کمر میں زور سے مکہ مارا۔ آئی ماما جی، ہاتھ ہے یا ہتھوڑا؟ اسی لیے بابا جب بھی لیٹ نائٹ آتے ہیں تو آتے ہی فوراً سے آپ کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ میری بیٹی اپنے بابا کو کتنے اچھے سے جانتی ہے نا، حمزہ صاحب نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ پاپا جانی، جب آپ کی بیٹی عدالت میں کھڑی سزا بھگت رہی تھی تب آپ کہاں تھے؟ ان کے گلے لگتے ہوئے اس نے منہ بسور کر کہا۔ بیٹا، میں بھی ابھی سزا بھگت کر فریش ہونے گیا تھا۔ شاباش، بالکل ٹھیک جا رہے ہیں دونوں باپ بیٹی، میری تو کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے نا۔ باپ بیٹی کے لاڈ دیکھ کر وہ غصے سے اندر کی طرف چلی گئی۔ پیچھے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مروہ بیگم کے پیچھے بھاگے۔ ارے بیگم، میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئی، حمزہ صاحب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ کیا مذاق؟ یہ مذاق تھا، بجائے اس کے کہ آپ اس نواب زادی سے پوچھیں کہ یہ کہاں تھی، آپ کو مذاق سوچ رہا ہے، انہوں نے ڈائننگ پر برتن رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی نواب زادی، بتاؤ کہاں تھی آپ، کس کی شامت آئی ہوئی تھی، انہوں نے موبائل پہ مصروف ہانیہ سے پوچھا۔ بابا جانی، میں تو وشما کے ساتھ پہلے لنچ اور پھر پارک گئی تھی، اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر جواب دیا، جبکہ آخری بات کا جواب گول کر گئی۔ میں ذرا چینج کر کے آتی ہوں۔ مزید سوالوں سے بچنے کے لیے وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ جلدی آنا، ڈنر ریڈی ہے، مروہ بیگم نے اسے کہا۔ حسن صاحب اور رومانہ بیگم کی دو ہی اولادیں تھیں اور دونوں ہی بیٹے۔ بڑے علی حمزہ، جن کی شادی اکلوتی پھپھو کی اکلوتی بیٹی مروہ بیگم سے ہوئی، جو کہ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی خاتون ہے۔ ان کے دو ہی بچے ہیں، سہیب حسن اور ہانیہ شہزادی۔ سہیب اسٹڈی کے لیے امریکہ مقیم ہے اور ہانیہ یونیورسٹی میں۔ دونوں بیٹے حسنین، دوسرے بیٹے حسنین جو کہ حمزہ سے 2 سال ہی چھوٹے ہیں، جن کی شادی حمزہ صاحب کے دوست کی بہن حیا سے ہوئی، جو کہ دھیمے مزاج اور سب سے پیار کرنے والی خاتون ہے۔ ان کے 3 بچے ہیں، سب سے بڑا زبیر حیدر، اس کے بعد ریان حسن اور پھر ماریہ حسن۔ علی حمزہ اور حسنین کی شادیاں ایک ساتھ ہی ہوئی تھیں، لیکن پہلے حسنین کو اللہ تعالیٰ نے زبیر سے نوازا، جو کہ گھر میں سب کا لاڈلا تھا۔ اس کے 2 سال بعد حمزہ اور مروہ بیگم کو اللہ نے 2 جڑواں بچوں ہانیہ اور زہیب سے نوازا، لیکن وہ زبیر سے بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے۔ ریان اور ماریہ بھی جڑواں ہیں۔ زبیر بچپن سے ہی غصے کا تیز ہے، یہ عادت اس کی ابھی تک موجود ہے، جبکہ ماریہ اور ریان انتہائی شرارتی ہیں۔ ہانیہ نیلی آنکھوں والی بہت خوبصورت لڑکی ہے اور بلیک بیلٹ بھی ہے، اور زہیب بھی، دونوں بےحد شرارتی ہیں۔ بچپن میں بھی انہوں نے ریان اور ماریہ کے ساتھ مل کر شرارتیں کی، وہ ایک ہیپی فیملی کی طرح رہتے تھے۔ لیکن پھر ان کے گھر کو جانے کس کی نظر لگ گئی۔ ایک دن حسن صاحب ایسے سوئے کہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ ان کے جانے کے بعد دونوں بھائیوں میں جائیداد کے مسائل پیدا ہو گئے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ حسنین صاحب نے اپنا حصہ بیچ کر امریکہ شفٹ ہو گئے اور ساتھ ماں کو بھی لے گئے، جو کہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن حسنین صاحب نے ساری زندگی شکل نہ دکھانے کی دھمکی دی، اور امریکہ میں جا کے انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، جو کہ کامیاب ہوا۔ زبیر نے بھی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کا بزنس جوائن کیا۔ دونوں بھائیوں میں اب کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ حمزہ صاحب نے بھی اپنا بزنس سٹارٹ کیا، جو کہ کامیاب ہوا۔ حمزہ صاحب نے اپنا حصہ بیچ کر شہر کے قریب ہی گھر لیا تاکہ بچوں کی پڑھائی کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ الارم بجنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی روشنی سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی جاگنگ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور فریش ہونے چل دیا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ سڑکوں پر جاگنگ کرتا ہوا نظر آیا۔ اس کے دماغ میں اس وقت ریما کی باتیں تھیں۔ کیا مجھے اسے بتا دینا چاہیے کہ میرے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، ابھی نہیں، دل نے فوراً کہا۔ وہ ان سب باتوں کو ذہن سے چھٹکتا ہوا واپسی کے لیے مڑا۔ جب اسے جولی اپنی طرف نظر آتی دکھائی دی، وہ رکا تو وہ بھی رکا۔ ہلو، ہاؤ آر یو؟ جولی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آئی ایم فائن، اینڈ یو؟ اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فائن، بائے، سی یو اگین۔ وہ ہاتھ ہلا کر چلی گئی تھی، لیکن وہ حیران سا اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو یونی میں اس پر فدا تھی، یونی کے بعد بھی وہ اسے کافی دفعہ ملی تھی، لیکن اس طرح کبھی گئی نہیں تھی۔ شاید جلدی میں ہو، دل نے دلیل دی۔
اسے اپنا یوں اگنور کیے جانا بہت برا لگا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سیدھا کچن کی طرف جانب آیا جہاں حیا بیگم آملیٹ تیار کر رہی تھی اور ماری ہانڈے کو ہاف فرائی کر رہی تھی، جبکہ ساتھ زبان کا استعمال جاری تھا۔ گڈ مارننگ، اس نے پہلے حیا اور پھر ماریا کو حق کرتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ برو، ماریا نے زبان سے اور حیا نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ بھائی، یہ آج کل آپ کہاں بزی ہیں؟ میرے لیے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ماریا نے شکایتی انداز میں کہا۔ اوہو بھیکارن، کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے لے لو، بھائی کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ بھائی ویسے بھی آج کل کافی بزی ہیں۔ کچن میں داخل ہوتے ریان نے ماریا کو زج کیا اور ساتھ شرارتی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ تم تو چپ ہی رہو، ورنہ اگر میرا منہ کھل گیا نا تو اچھا نہیں ہوگا، ماریا نے کچن میں موجود ڈائننگ پہ برتن رکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ ہاں بیٹا، میں بھی بابا کو بتاؤں گا کہ کل کافی شاپ میں تم کسی لڑکے کے ساتھ تھیں۔ اس نے بیچ چوراہے میں بھانڈا پھوڑنے والے محاورے پر پورا عمل کیا۔ کچن میں داخل ہوتے حسنین صاحب اور ناشتہ کرتے زبیر نے حیرانی سے ماریا کو دیکھا، جبکہ حیا بیگم نے آملیٹ والی پلیٹ کو ٹیبل پر پٹکتے ہوئے ماریا کو گھورا۔ ماریا بیچاری شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اس نے خون آشام نظروں سے ریان کو دیکھا اور منہ پر ہاتھ پھیرا۔ کون تھا وہ؟ حیا بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ اس یونی میں نیو آیا تھا تو میں نے سوچا کہ انہیں اسے انٹرٹین کیا جائے، ماریا نے زبیر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی معصوم لہجے میں جواب دیا۔ زبیر اور حسنین صاحب نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ حیا بیگم نے لب بھینچے۔ دیکھ رہے ہیں نا اب اپنی لاڈلی کی حرکتیں، اور اب تمہیں کیا دعوت دوں ناشتہ کرنے کی؟ انہوں نے پھر پہلے حسنین صاحب اور پھر ریان سے کہا، جو سوچ رہا تھا کہ ماریا پتہ نہیں کیا بدلا لے گی۔ ہنی بیٹا بیٹھ جاؤ، یونی کے لیے دیر ہو جائے گی، مروہ بیگم نے ہانیہ کو ہلایا اور ساتھ ساتھ روم سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ اچھا ماما، بس 2 منٹ اور، ہانیہ نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ 1 سیکنڈ بھی نہیں، جلدی اٹھو ورنہ جوتے سے اٹھاؤں گی، مروہ بیگم نے اس مرتبہ سختی سے کہا۔ ہانیہ نے فوراً آنکھیں کھولی۔ کیا یار ماما، آپ ہی نا اکلوتی بیٹی کے ساتھ ستیلی والا سلوک کرتی ہیں، بال سمیٹتے ہوئے اس نے خفگی سے کہا۔ الماری سے ڈریس نکال کر واش روم میں گھس گئی اور 10 منٹ کے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی۔ سفید رنگ کی فراک جو گھٹنوں تک آتی تھی اور ساتھ بلو جینز اور بلو کریپ کا دوپٹہ جو گلے میں جھول رہا تھا۔ وائٹ کلر میں اس کی سفید رنگت مزید دمک رہی تھی۔ اس نے لپ گلوس لگایا اور بال ڈرائی کرنے لگی۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر اس نے الماری سے سینڈل نکال کر پہنے اور بیگ اور موبائل اٹھا کر باہر کو دوڑی۔ گڈ مارننگ بابا جانی، اس نے حمزہ صاحب کو حق کرتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ بیٹا، انہوں نے دودھ کا گلاس اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ مروہ بیگم نے ان کے سامنے 2 بوائل ایگز اور دودھ کا گلاس رکھا۔ ہانیہ نے جلدی جلدی کھانا شروع کیا۔ بیٹا آرام سے گاؤں کو تم سے نہیں چھینے گا ماما، یونی سے دیر ہو رہی ہے اور ویسے بھی چھین جانے والے خطرہ اب ٹل چکا ہے۔ اس کا اشارہ زہیب کی طرف تھا، جو اسے چڑھانے کے لیے ہمیشہ اس کے آگے سے اٹھا کر کھاتا تھا۔ جب سے وہ امریکہ گیا تھا وہ اسے بہت مس کرتی تھی، لیکن کبھی اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے اس نے موبائل جیب میں گھسایا اور بیگ اور کیز اٹھا کر مروہ بیگم اور حمزہ صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر باہر دوڑی۔ مروہ بیگم نے اس کے پیچھے آتے ہوئے دعائیں پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ ہنی آرام سے کار ڈرائیو کرنا اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لینا۔ اس نے سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ جیسے ہی کار پارک کر کے یونی انٹر ہوئی، وشما دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئے۔ ہنی، یونی میں ایک نیو لڑکا آیا ہے، پورا غنڈا لگتا ہے، میں تو اسے دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی، اس نے ہانیہ کو حق کرتے ہوئے اپنے نادیدہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اور ریئلی، جیسے میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں، اب پیچھے ہٹو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہانیہ بھی اس کی اداکاری سے ذرا متاثر نہ ہوئی۔ اب چلو، کلاس نہیں لینی کیا؟ وہ موبائل پاکٹ میں سے نکالتے ہوئے کلاس کی جانب بڑھے۔ ارے رک جا اے بے وفا دوست، میں کب سے تیرا ویٹ کر رہی ہوں۔ وشما بھی پھر اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگی، جب سامنے سے آتی لڑکے سے ٹکرائی۔ ہائے اللہ جی، میرا سر! اس کی آواز سن کر ہانیہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ وہ جانتی تھی کہ غلطی وشما کی، اس لیے اس نے سامنے کھڑے لڑکی کو سوری بولنے کے لیے منہ کھولا۔ او مس، کیا آپ اندھی ہیں یا لڑکوں سے ٹکرانے کا شوق ہے؟ ویسے میں آپ جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں جو کہ پیسوں کی خاطر اس طرح کے ڈرامے، باقی بات چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کی وجہ سے منہ میں ہی رہ گئی۔
ہانیہ نے وشما کو اٹھاتے ہوئے لڑکے کو تھپڑ مارنے کے بعد خون نشان نظروں سے گھورا۔ مسٹر، میری بات سنو۔ میری فرینڈ کو نا پوری یونی جانتی ہے، لیکن تم شاید نیو آئے ہو، اس سے تم مجھے نہیں جانتے۔ اور ہاں، یہ تھپڑ تمہیں بھولنے نہیں دے گا، اور اگر آئندہ کسی لڑکی سے اس طرح بات کی نا تو میرا نام بھی یاد رکھنا۔ اس نے سامنے کھڑے لڑکے جو کہ ابھی تک صدمے تھا اس کی طرف انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ ویسے مس اپنا نام تو بتا دیں جو یاد رکھنا ہے، ایک لڑکے نے مسکراتے ہوئے پوچھا جو حلیے سے اس کا دوست ہی لگتا تھا۔ ہانیہ علی حمزہ، یہ نام ہے میرا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ بھولو گے نہیں تم بھی، اور تمہارا دوست بھی۔ وہ وشما کا ہاتھ پکڑ کر کنٹین کی طرف چل دی۔ ہانیہ علی حمزہ، نام تو بہت پیارا ہے، بالکل اس کی طرح۔ ضامن نے اس کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا خاک پیارا ہے؟ سیدھا تھپڑ ہی مار گئی مجھے، اس کے دوست عاشر نے تپ کر جواب دیا، لیکن ضامن کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ یونی سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے اس لڑکی کا چہرہ سامنے آیا جو کل اسے بے وقوف بنا گئی تھی۔ اسے کل سے اب تک خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا، کل وہ یونی میں اپنے دوست کے اپارٹمنٹ میں کسی کام سے گیا۔ وہاں سامنے سے آتی ایک لڑکی کا پیر پھسلا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی بکس اور سیل فون زمین بوس ہو چکا تھا۔ زہیب فوراً اس لڑکی کی مدد کے لیے بڑھا اور اس کے ساتھ مل کر چیزیں اٹھانے لگا۔ اس لڑکی نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر مسکراہٹ دباتی ہوئی زہیب کو تھینکس کہنے لگی۔ زہیب بھی ویلکم کہہ کے آگے بڑھنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز سن کر رکا۔ مسٹر، آر یو پاکستانی؟ لڑکے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یس، اس نے مختصر جواب دیا۔ واؤ، میں بھی پاکستانی ہوں۔ اب وہ اس سے اردو میں بات کر رہی تھی۔ گڈ، وہ اس کی ڈریسنگ سے ہی سمجھ گیا تھا۔ تو پھر آئیں، میں آپ کو کافی پلاتی ہوں۔ نو تھینکس، ابھی مجھے اپنے فرینڈ سے ملنا ہے۔ ارے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے بھی تو میری ہیلپ کی ہے تو تھینکس کے طور پر، ورنہ مجھے بہت برا فیل ہوگا۔ ویسے بھی جو آج میں آپ کو کافی پلاؤں گی وہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جی، کیا مطلب؟ صہیب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ارے کچھ نہیں، میرا مطلب بہت اچھی کافی پلاؤں گی۔ اوکے۔ وہ کچھ سوچ کر اس لڑکی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا کہ اس نے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اصرار کیا۔ ناچار وہ اس کی کار میں بیٹھ گیا۔ راستے میں موبائل پر کسی کو میسج کرنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ 5 منٹ کے بعد ہی وہ کافی شاپ کے باہر تھے۔ وہ کار پارک کر کے جیسے ہی انٹر ہوئے، سامنے ٹیبل پر بیٹھی 2 لڑکیوں نے ہاتھ ہلا کر انہیں متوجہ کیا۔ وہ سیدھا اس ٹیبل کی طرف بڑھے۔ یہ میری فرینڈس ہیں، اس نے صہیب کو مختصراً بتایا، اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں نے آپ دونوں کو بتایا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ہائے۔ دونوں لڑکیوں نے ہاتھ ہلایا۔ ہیلو، اس نے بھی ہاتھ ہلانے پر اکتفا کیا۔ ماری، یا جلدی آرڈر کرو، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، کرنے لگی ہوں۔ اس لڑکی کا نام شاید ماری تھا جو اس کے ساتھ لے کر آئی تھی۔ پھر اس نے زہیب سے پوچھے بغیر ہی کافی کے ساتھ ساتھ فرائز اور سنیک کا بھی آرڈر دے دیا۔ آپ بھی اس یونی میں پڑھتے ہیں؟ ان میں سے ایک لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، میں وہاں ایک فرینڈ سے ملنے آیا تھا۔ حالانکہ وہ اسی یونی میں پڑھتا تھا، بس اپارٹمنٹ دوسرا تھا، لیکن اس نے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ماری مسکرائی۔ ویٹر آرڈر لے کر آیا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ اب چپ چاپ کافی پی رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ نظروں میں ایک دوسرے کو اشارے بھی کر رہی تھیں۔ ماری کی دونوں دوستوں نے جلد ہی کافی ختم کی۔ اچھا، میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں، ایک اٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں جاؤ، میری ممی کا میسج آیا ہے، میں بھی چلتی ہوں، بائے۔ دوسری بھی اٹھ کر سیدھا کاؤنٹر کی جانب بڑھی۔ زہیب کو لگا شاید وہ بل پے کرنے گئی ہے۔ اس کا دھیان کافی کی طرف تھا جو واقعی بہت مزیدار تھی۔ اچھا، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ سامنے سے آتی ریان کی طرف بڑھی۔ چند منٹ کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ زہیب نے آس پاس دیکھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ کافی شاپ سے باہر اس نے کہے لگاتے ہوئی نظر آئی۔ وہ بھی اس کی طرف اٹھ کر بڑھنے لگا تو ویٹر بل لے آیا۔ بل دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اتنا بل؟ اس نے ویٹر سے پوچھا۔ سر، وہ جو آپ کی فرینڈس تھیں وہ ساتھ پیک کروا کے بھی لے گئی ہیں، اور وہ کہہ کر گئی ہیں کہ بل آپ پے کریں گے۔ زہیب کا دل کیا وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ اسے اب اپنے اس کے بارے میں بار بار مسکرانے اور اشاروں کی سمجھ آئی۔ وہ یقیناً اس کافی کو زندگی بھر یاد رکھنے والا تھا، اور بھولنے والی تو ماریہ حسن بھی نہیں تھی۔ اس وقت کچن میں کھڑی ریان سے بدلہ لینے کا طریقہ سوچ رہی تھی، کیونکہ اس وقت رومانہ بیگم اور ان دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا۔ اس نے پانی میں برف مکس کر کے جگ ایک سائڈ میں رکھا۔ ایک خوفناک چیخ نے ریان کا دل ہلا دیا۔
वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकाला। रुमाना बेगम भी तस्वीर टेबल पर रखते हुए बाहर निकली। क्या हुआ मारी? रेहान ने नीचे गिरी हुई मारिया को उठाते हुए पूछा। क्या हुआ बेटा? रुमाना बेगम ने भी किचन में दाखिल होते हुए सवाल किया। हाय अल्लाह जी, मेरा पाँव, मारिया ने ड्रामाई अंदाज में कहा। रेहान ने उसे कुर्सी पर बिठाया और पानी देने के लिए सिंक की तरफ दौड़ा। मौका देखते हुए मारिया ने डाइनिंग के नीचे रखा जग उठाकर सारा पानी रेहान के ऊपर फेंका। अमेरिका में जनवरी की सर्दी और ठंडा ठार पानी। रेहान के तो 14 तबक रोशन हो गए। पागल हो गई हो क्या, बेवकूफ़ औरत? सदमे से निकलकर इसने मारिया को देखा। हाँ तो बदला लिया है, इसने सुकून से किचन में वाइपर लगाते हुए कहा। बेटा, ऐसे कौन बदला लेता है? भाई बीमार पड़ जाएगा। रुमाना बेगम ने कहवे का पानी चूल्हे पर रखते हुए कहा। और यहाँ तुम जाओ रूम में, चेंज कर जाकर मैं कहवा बनाकर भिजवाती हूँ। रेहान के दांत बजना शुरू हो गए थे। मारिया को घूर कर वो अपने रूम की तरफ चला गया। पीछे मारिया के चेहरे पर अब सुकून ही सुकून था। वो ऑफिस में बैठा अपने ही ख्यालों में गुम था। चूंकि आज कोई ख़ास काम नहीं था इसलिए वो फ्री था। मोबाइल की रिंगटोन ने उसे ख्यालों से निकाला। रीमा की कॉल देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो अब इस खेल को ख़त्म करना चाहता था। हेलो, उसने कॉल अटेंड करते ही पहल की। कैसे हो? रीमा भी खुशगवार मूड में थी। फ़ाइन, उसने मुख्तसरन जवाब दिया। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, 10 मिनट के अंदर पहुँचो। रीमा ने कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने सेलफोन कान से हटाकर चीज़ें समेटी और 9 मिनट के बाद वहाँ पहुँच चुका था। वो यूनि से आते ही सो गई। अब आँख खुली तो कमरे में घुप अंधेरा था। इसने उठकर लाइट ऑन की तो वॉल क्लॉक पर नज़र पड़ते ही हैरान रह गई, जो कि शाम के 6 बजा रही थी। वो 3 बजे यूनि से आके सोई थी और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा सोती थी। हाथ मुंह धोकर नीचे आई तो मरवा बेगम लाउंज में बैठी सुहेब से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो भी इनके साथ आकर बैठ गई। हेलो पार्टनर, कैसे हो? इसने हाथ हिलाते हुए पूछा। मैं तो ठीक हूँ सूरी, तुम बताओ कैसे गुजर रहे हैं मेरे बगैर दिन? सुहेब ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छी, मामा बाबा का प्यार और लाड पूरी तरह वसूल कर रही हूँ। हानिया ने मरवा बेगम के हाथ से मोबाइल लिया। कोई नहीं, मैं भी वेकेशंस पर आ रहा हूँ, फिर बताऊँगा तुम्हें। इसने भी फ़ौरन जवाब दिया। तब की तब देखी जाएगी। हानिया ने भी गोया नाक से मक्खी उड़ाई। मरवा बेगम उठकर किचन में जा चुकी थी। और आज क्या चल रहा है स्टडी के अलावा? सुहेब ने बात बदली। धुलाई, हानिया ने धीमी आवाज़ में बताया, क्योंकि अगर मरवा बेगम सुन लेती तो उन्होंने हत्थे से ही उखड़ जाना था। वो मोबाइल लेकर पिछले लॉन में आ गई। हैं? क्या मतलब? सुहेब ने हैरानी से पूछा। फिर इसने कल पाक वाली और आज यूनि वाली दोनों बातें बताईं। सुहेब हंस हंस कर सुर्ख हो रहा था। सीरियसली अली? वेल डन, मुझे भी तुमसे एक बात शेयर करनी है। उसने मारिया वाली बात बताने का सोचा और फिर सुहेब की बात सुनकर वो हंस हंस के दोहरी हो रही थी। आई कांट बिलीव, सुहेब तुम एक लड़की के हाथों बेवकूफ़ बन गए। इसने बमुश्किल हंसी रोककर बात मुकम्मल की। अच्छा, अब बस भी करो, मुझे तो वो देखने से इंतहाई मासूम लग रही थी। अगर एक मर्तबा मुझे मिल जाए ना, फिर देखना क्या हशर करता हूँ इसका। इसने गुस्से से जवाब दिया। हनी, मगरिब का वक्त है, चलो अंदर आओ, वरना अब मैं बाहर आऊँगी। मरवा बेगम की आवाज़ सुनकर हानिया ने मुंह बसूरा, जबकि सुहेब मुस्कुराया। आई सी, मामा का लाड प्यार काफ़ी है तुम्हारे लिए, मैं तो एवं ही जेलस हो रहा था। सुहेब ने इसे चिढ़ाया। अच्छा चलो बस बस, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम आओगी तो तुम्हारा भी यही हाल करवाऊंगी, आखिरकार ट्विंस हैं। उसने भी फ़ौरन जवाब दिया। ओके बाय, अपना ख्याल रखना, सुहेब ने मुस्कुराते हुए कहा। बाय। हानिया कॉल काटते हुए अंदर की तरफ दौड़ी। वो कोई सुनसान जगह थी, लेकिन थोड़ा आकर जाकर वो हैरान रह गया। इस जगह को काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा माहौल महक रहा था। जुबैर के चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। हाय, कैसा लगा सरप्राइज? वो पीछे से रीमा की आवाज़ आई। वो मुस्कुराकर पलटा। बहुत अच्छा, उसने फूलों से बने हार्ट को देखते हुए कहा। रीमा अचानक घुटनों के बल बैठी। विल यू मैरी मी माई लव? वो रीमा की आवाज़ पर साकित हुआ। इसके दिमाग में कुछ अर्सा पहले कहे फिक्रे घूमे। इसने भी तो किसी से ऐसे ही इजहार किया था, लेकिन इसे तो बदले में बेवफाई ही थी। खैर, इसने सर झटका। नो, इसने बेहद सुकून से जवाब दिया। व्हाट? बट व्हाई? रीमा को लगा वो उसे तंग कर रहा है। मेरी मर्जी, जुबैर ने सुकून से कंधे उचकाए। बट जुबैर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज़ और जस्ट शट अप।
میں تم لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ پہلے خود ہم لڑکوں کو اپنے پیچھے لگاتی ہو، جب ہم تمہاری طرف مائل ہوتے ہیں تو دامن چھڑا کر بھاگ جاتی ہو، یا بس پیسے کی خاطر یہ سب کرتی ہو۔ لیکن میں اب مزید کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ آج کے بعد کبھی میرے راستے میں مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بائے۔ ریما کو وہ ساکت چھوڑے جا چکا تھا۔ وہ پیچھے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے تو سچے دل سے اس سے محبت کی تھی، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اسے ہر چیز اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ وہ وہیں پر بیٹھ کر اپنی محبت کی ناکامی پر رو رہی تھی۔ حیا بیگم چائے لے کر کمرے میں آئی تو حسنین صاحب کو دیکھا، جو کافی دیر سے صوفے کو دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ ذہنی طور پر کہیں الجھے ہوئے تھے۔ کیا صوفہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے آج؟ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ چونکے۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ حیا بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بہت کم ہی ایسے بیہیو کرتے تھے۔ ٹھیک ہوں میں، انہوں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کوئی پریشانی ہے تو شیئر کر سکتے ہیں، انہوں نے حسنین صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں بہت پریشان رہتی ہیں، وہ بھائی کو بہت یاد کرتی ہیں، انہوں نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ کچھ کہا ہے انہوں نے آپ سے؟ یہی تو پریشانی ہے، وہ کچھ کہتی نہیں، شاید اس کے لیے کہ مجھے برا نہ لگے۔ آج بھی رو رہی تھی، پوچھنے پر سر درد کا کہنے لگی۔ ان کی بات سن کر حیا بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ حیا بیگم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اماں کو پاکستان بھیج دیتا ہوں، انہوں نے حیا بیگم سے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اور آپ نہیں جائیں گے کیا؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ وہ غصے کے بہت تیز تھے۔ نہیں، وہ مختصراً جواب دے کر چائے ختم کرنے لگے۔ دن یوں ہی بے کیف گزر رہے تھے، صبح یونی اور یونی سے گھر، واپس آ کر تھوڑی دیر آرام، پھر دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی، یا روزانہ ہانیہ سے بات کر لیتا، جس کے پاس بھی آج کل کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی۔ معمول کے مطابق آج بھی نماز پڑھ کے جاگنگ کے لیے نکلا۔ وہ ہمیشہ سنسان سڑک پر جاگنگ کرتا تھا، لیکن آج چونکہ سنڈے تھا اس لیے اس نے پارک جانے کا سوچا۔ وہ اپنے دھیان میں دوڑ رہا تھا جب اس کے پاس سے گزرتی ہوئی ایک لڑکی پہ ماری کے چہرے کا گمان ہوا۔ وہ پلٹا اور اس لڑکی کے پیچھے دوڑنے لگا، جس کے آج ساتھ دو لڑکے بھی تھے۔ وہ اپنی سپیڈ تیز کرتا اس کے سامنے جا کے رکا۔ ماریا نے بھی قدموں کو بریک لگایا، ورنہ دونوں کی ٹکر پکڑی تھی۔ زبیر اور ریان بھی رک کر صہیب کو دیکھنے لگے، جبکہ اسے دیکھ کر ماریا کا رنگ بگڑا تھا۔ لڑکی، تمہاری میرے ساتھ کون سی دشمنی تھی جو تم نے اس دن مجھ سے بدلہ لیا؟ اس نے ایک ہی سانس میں ماریا سے سوال پوچھا۔ کون لڑکی؟ کون سی دشمنی اور کون سا بدلہ؟ ماریا نے حیرانی سے پوچھا۔ اوہ ہیلو مس ماری، اس دن کافی شاپ میں آپ نے جو چونا مجھے لگایا وہ میں بھولا نہیں ہوں، زہیب نے اسے خون آشام نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہیں، پتہ نہیں کون ہو اور کہاں سے منہ اٹھا کر چلے آئی ہو۔ بھائی چلیں آپ، اس نے مبالغہ آرائی کی حد کرتے ہوئے کہا۔ ریحان اس لڑکی کو پہچان چکا تھا، اسے ماریا کا اس دن والا بدلہ یاد تھا۔ وہ 2 دن بخار میں مبتلا رہا تھا۔ ارے ہاں ماری، یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ اس دن تم کافی شاپ پہ تھی، ریحان نے مسکراتے ہوئے ماریا سے کہا، اور ماریا کا دل کیا کہ وہ اس کا گلا دبا دے۔ اب کی بار زہیب کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئی۔ زبیر کو معاملے کی سمجھ آ چکی تھی۔ سوری مسٹر، میری بہن تھوڑی شرارتی ہے، آپ نقصان بتائیں، میں اس کی رقم پے کر دیتا ہوں، زبیر نے بے دلی سے کہا۔ اس کی بات سن کر زہیب کا دل کیا وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ ماریا نے بھی مسکراہٹ دبائی۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ مجھے آپ کی معصوم بہن پر اعتبار کرنے کے بعد اب کسی لڑکی پر اعتبار نہیں رہا، زہیب غصے سے جواب دے کر جا چکا تھا۔ زبیر نے حیرانی سے اسے دیکھا، جبکہ ماریا بھی حیران سی کھڑی تھی۔ اس نے تو صرف مذاق کیا تھا، اور ریان تو ابھی تک اس بات پر ہی منہ بنائے کھڑا تھا کہ بھائی نے ماریا کو کچھ کہا نہیں۔ وہ فلیٹ میں واپس آیا تو وہ بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ مس ماری، بدلہ تو میں ایسا لوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی، زہیب نے خود کلامی کی۔ ہلو، وہ لیکچر لے کر نکلی جب اسے آواز سنائی دی۔ جی، اس نے اپنے سامنے کھڑے لڑکے سے کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ ویسے میرا نام زامن ہے، اس دن آپ نے جس لڑکی کو تھپڑ مارا تھا وہ میرا دوست ہے، مجھے اچھا لگا آپ کا یوں نڈر ہونا، لڑکیوں کو اسی طرح ہونا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے ہانیہ سے کہا۔ تعریف کے لیے شکریہ نہیں کہوں گی، لیکن بتائیں ابھی کیا کہنا ہے؟ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔
نہیں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سوری مسٹر سامن، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے سامن کو عاشر کے کہکہے کی آواز سنائی دی۔ دوستی کرنی ہے؟ کوئی نہیں، ایٹیٹیوڈ اس پر سوٹ کرتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولا۔ وہ اماں کے کمرے میں داخل ہوئی کیونکہ یہی صحیح وقت تھا بات کرنے کے لیے۔ حسنین اور زبین آفس میں تھے جبکہ ماریہ اور ریان یونی۔ کیا بات ہے حیا؟ پریشان لگ رہی ہو؟ رومانہ بیگم نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی اماں جی، آپ سے ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ حسنین آپ کو پاکستان بھیجنا چاہ رہے ہیں، حمزہ بھائی کے پاس۔ اور پھر انہوں نے اس دن والی ساری گفتگو ان کی گوش گزار دی، جسے سن کر رومانہ بیگم حیران رہ گئی۔ اماں جان، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ حسنین کو پاکستان جانے پر راضی کریں، انہوں نے رومانہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ میری بات نہیں مانے گا، رومانہ بیگم نے بے بسی سے کہا۔ اماں جان، آپ پلیز سختی سے بات کیجیے، وہ مان جائیں گے، حیا بیگم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، انہوں نے حیا بیگم کو تسلی دی جبکہ وہ خود سوچ میں پڑ چکی تھیں۔ وہ لنچ ٹائم میں ریسٹورنٹ آیا تھا جب اسے فائق کا میسج آیا۔ وہ اس سے ملنا چاہ رہا تھا، اس نے اسے ایڈریس سینڈ کر دیا۔ وہ بھی 5 منٹ میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ ہلو بڈی، وہ دونوں بغل گیر ہوئے۔ بڑے دونوں بعد مل رہے ہو؟ کہاں تھے؟ زبیر نے آرڈر لکھواتے ہوئے پوچھا۔ ریما کے ساتھ تھا، فائق نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زبیر نے لب بھینچے۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی، پھر فائق نے خود ہی بتایا۔ وہ تمہارے انکار کے بعد پورا ہفتہ ہسپتال میں لگی رہی ہے۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا، کل ہی ڈسچارج ہو کر گئی ہے۔ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ زبیر نے غصے سے کہا۔ تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، ریما اچھی لڑکی ہے۔ ہاؤ پلیز ناٹ اگین، اگر وہ اتنی ہی اچھی ہے تو تم کر لو اس سے شادی، ویسے بھی تم تو اسے لائک بھی کرتے ہو۔ اس نے بیزاری سے بات مکمل کی۔ لیکن وہ تمہیں لائک کرتی ہے، اور ضروری تو نہیں کہ ہر لڑکی روحا جیسی ہو۔ ویٹر آرڈر لے کر آیا تھا۔ میرے نزدیک ہر لڑکی روحا کی طرح بے وفا ہی ہوتی ہے۔ مجھے کام ایک یاد آ گیا ہے، پھر ملیں گے، بائے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ یونی کے لاسٹ ایئر میں تھا، تب اس کی زندگی بہت پرسکون تھی۔ وہ لڑکیوں کی بہت عزت کرتا تھا، ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ جب ایک دن یونیورسٹی سے واپس گھر جا رہا تھا تو اس نے ایک لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھا جس کے پیچھے 2 لڑکے تھے۔ وہ فوراً لڑکی اس کی مدد کے لیے بڑھا۔ واٹس پرابلم؟ زبیر نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ دونوں لڑکے اسے دیکھ کر بھاگ گئے۔ وہ اس لڑکی کی طرف پلٹا۔ وہ ایک بلو آئیز والی بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی جس کی سانس بھاگنے کی وجہ سے پھولی ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ تھینکس، اس لڑکی کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ اٹس اوکے، آئے آپ کو ڈراپ کر دوں، اس نے اس لڑکی کو آفر کی جو فوراً اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ زبیر نے اس لڑکی کے بیٹھنے کے بعد کار سٹارٹ کی۔ مائی نیم از روحا اینڈ یور؟ روحا نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ زبیر حیدر۔ زبیر نے اپنی حیرانگی چھپاتے ہوئے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا۔ نائس نیم زبیر حیدر، وہ ہولے سے مسکرائی۔ پلیز ایڈریس، اس نے روحا سے پوچھا تو اس نے اپنے ہاسٹل کا ایڈریس سمجھایا۔ وہ اسے ڈراپ کر کے گھر چلا گیا، لیکن وہ آج بہت خوش تھا، اسے وہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ آیا ہوا تھا۔ پہلے انہوں نے زبردست سا لنچ کیا، پھر انہوں نے کمبائن اسٹڈی کا پلان بنایا۔ ان کا ارادہ ریسٹورنٹ سے سیدھا دائم کے گھر جانے کا تھا، جو کہ زہیب کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلنے لگے۔ زہیب جو سب سے پیچھے تھا، وہ اپنا موبائل ٹیبل پر بھول آیا تھا۔ اوہ گاڈ، تم لوگ چلو، میں موبائل لے کر آتا ہوں، اس نے دوستوں سے کہا۔ وہ واپس آیا تو ان کی ٹیبل پر 3 لڑکیاں بیٹھ چکی تھیں۔ زہیب ان کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ وہ ماریہ کی فرینڈس تھیں، اور ماریہ، اس کے دوستوں نے اسے اشارے سے بتایا۔ وہ سمجھ چکی تھی۔ ویسے بھی وہ جس سائڈ پر بیٹھی تھی وہاں بالکل سامنے مرر تھا۔ اسے اپنے پیچھے کھڑا زہیب نظر آ چکا تھا۔ اس نے 1 منٹ میں پلان ترتیب دیا۔ اف، کتنا بدمزہ سوپ ہے، میں ابھی اس ویٹر کو مزہ چکھاتی ہوں۔ وہ اٹھی اور ایک دم سے گرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے اور سینے پر گرما گرم سوپ گرا چکی تھی۔ او مائی گاڈ، آپ؟ اس نے ایکٹنگ کرتے ہوئے مبالغہ آرائی کی حد ہی کر دی تھی اور ساتھ میں اپنے دوستوں کو کھسکنے کا اشارہ کیا۔ ایک فوراً کاؤنٹر کی جانب بڑھی۔ سو سوری، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور زہیب کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا چہرہ آگ میں جل رہا ہے۔ اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔
اس نے ایک نظر ماریا کو دیکھا اور ٹیبل سے فون اٹھا کر چلا گیا۔ ماریا جو خود کھسکنے کا سوچ رہی تھی اسے یوں چپ چاپ جاتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ البتہ اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اسے زہیب کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ سیدھا واش روم میں گیا۔ اچھی طرح چہرہ دھونے کے بعد اس نے اپنی شرٹ کو دیکھا جس کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ اس نے اب شرٹ کے اوپر ہی 2 بٹن کھولے تو وہاں سے سینہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو کال کر انہیں ضروری کام کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ وہ سیدھا گھر آیا اور شاور لے کر چینج کیا اور چہرے پر ٹیوب لگانے لگا جو کہ بری طرح سرخ ہو چکا تھا۔